औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियां स्पेशल। मोहतरम नाज़रीन, कुछ प्रोग्राम बड़े स्पेशल होते हैं क्योंकि उसमें शख्सियात बड़ी स्पेशल होती हैं। आज हमने खसूसी तौर पर दावत दी। बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए मैनेज करना, बहुत मसरूफ़ शख्सियत हैं। MBBS डॉक्टर हैं और स्किन स्पेशलिस्ट हैं। इनके पास वक्त नहीं होता, बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी है। और पाकिस्तान के जो नामवर शुआरा हैं मज़ाह लिखने वाले, उनमें से एक है। आप PTV पे और दीगर तमाम निजी चैनल्स पे आप इनको देखते रहते हैं। ईद पर तो बिलखुसूस और बाकी त्योहारों पर, खुशी के मौक़ों पर आप इन्हें देखते रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला के काबिल फ़ख्र सपूत पाकिस्तान के नामवर शायर जनाब डॉक्टर सईद इकबाल सादी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, बड़ा सर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। जी सर। अच्छा सर, आप शख्सियत के एतबार से इंतहाई संजीदा शख्सियत के हामिल हैं और आप इतने बड़े मज़ाह निगार हैं। सर ये मतलब सारे लोग ऐसे होते हैं जो मज़ाह लिखने वाले हैं, ये खुदा का फजल है बस? ये तो नासा पता नहीं, मैंने ये देखा है कि जो मज़ाह है नहायत संजीदगी से लिखा जाता है। जी बिल्कुल। अगर संजीदगी ना हो तो मज़ाह फिर किसी और तरफ निकल जाता है। अनवर मसूद साहब ने कहा कि खूने जिगर को निचोड़ने से जो निकलता है उसको मज़ाह कहते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने सही कहा। तो डॉक्टर साहब आप कब से बस यही लिख रहे हैं मज़ाह या सारे असनाफ़े सुख़न? नहीं, मैंने सर लिखने का आगाज़ तो मैंने स्कूल लाइफ से किया था। जी सर। उन दोनों में बच्चों की दुनिया, ये मशरक और कोस्तान जैसे अखबार थे। बिल्कुल ठीक। मैं इनमें लिखा करता था। मैं भेजते नहीं, वो लग जाने तो जो खुशी होती थी वो एक नाकाबिले बयान थी। बिल्कुल ठीक सर। तो फिर लिखने का शौक चलता रहा। जब कॉलेज में आए तो कॉलेज मैगजीन में फिर जब पहली दफ़ा वो छपी और अगले साल उन्होंने मुझे खुद कहा जी कि कोई और चीज़ तैयार रखें। बिल्कुल ठीक। फिर वो एक जो खुशी थी, मुझे मेरा ख्याल है 2 घंटे नींद ही नहीं आई रात को इस खुशी में। बिल्कुल ठीक। तो फिर लिखने का सिलसिला इस तरह शुरू हुआ। फिर मेडिकल कॉलेज में चले गए, वहाँ पे हमारा शाहीन शुरू हुआ तो मैं उसका पहला सब एडिटर था। जी बिल्कुल ठीक। हमारे ये आसिफ रजा साहब, मशकूर हुसैन याद साहब के बेटे, जी जी, वो एडिटर थे। बदकिस्मती से उन दिनों में फिर ये शोर पड़ गया PNA की तहरीक का। जी जी, तो वो पर्चा निकल नहीं सका। अच्छा जी। इस तरह चलता रहा। मैं मज़ाह की तरफ सर मैं आया हूँ कोई 2008 में। अच्छा जी, 2008 में। हाँ जी, मेरे दोस्त हैं, मेरे उस्ताद हैं बल्कि कहना चाहिए कि इनामुल हक जावेद साहब। जी जी। मैं कहा जी मैं भी TV पे आना चाहता हूँ, आपने एक मुशायरा पढ़ा के कभी पूछा ही नहीं। अच्छा जी। वो कहने लगे यार बात ये है कि वो संजीदा मुशायरा था, मेरी कंपेयरिंग थी, मेरी चल गई, मैंने आपको बुला लिया। जी जी। अगर आना है ना मुस्तकिल कोई तो फिर मज़ाह लिखी। बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर वो मुझे इस तरफ लेके आए 2008 में। 2008 से मैंने पहला मतलब लिखना शुरू किया। 9 से फिर मैं ऑन एयर आने शुरू हुआ। खुदा का शुक्र है, अल्लाह का लाख शुक्र, और अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देने। और सर आप पूरे पाकिस्तान में आप फेमस हैं, आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और आप मतलब डॉक्टर तो बहुत बड़े हैं, लेकिन आपकी शनाख्त जो है वो तो आपकी मज़ाहिया शायरी। जी, मज़ाहिया शायरी ने मुझे जो दिया है वो किसी और ने नहीं दिया। बिल्कुल ठीक सर। सर आपकी 8 किताबें हैं मार्केट में जो आज आ चुकी हैं, उनमें मज़ाह पे कितनी? एक ही आई है सर पिछले दिनों, मजाक। हाँ जी, मज़ाह की ये पहली किताब है। बाकी 6 सर हैं आम शायरी पे, और एक मैंने मेडिकल के ऊपर लिखी थी। अच्छा जी। तो वो इस तरह है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आपसे से ज़्यादा आज सुना भी जाए, तो मैं चाहूँगा ज़रा कुछ सुनाए, उसके बाद हम गुफ्तगू शनीद का सिलसिला मज़ाक की तरफ चलते हैं सर। जी जी सर प्लीज़। आजकल निगरान सेटअप चल रहा है। जी जी सर। तो उस पर एक किताब जी जी कि यादी सा सेटअप होता है। जी जी सर। मेरी बेगम बड़े ही तैश में थी। वाह वाह वाह। मेरी बेगम बड़े ही तैश में थी, बनी थी घर में वो तूफान बेगम। वाह। फकत इतनी सी मैंने अर्ज की थी, मैं ले आऊं कोई निगरान बेगम। वाह 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 वाह। एक और सर आजकल चल रहा है, पिछले दिनों इंडिया ने चांद पर अपना वो सियारा भेजा। जी जी। उस पर एक लिखा था मैंने कि बीवी बोली क्या करेंगे लोग जाकर चांद पर। वाह। मैंने सुन रखा है उस पर जिंदगी कोई नहीं। वाह। बेबसी से देखकर शौहर ने बीवी से कहा, जिंदगी मेरी तो इस धरती पे भी कोई नहीं। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब, ये नवाज शरीफ साहब जो पहले थे ना, तो इन्हें लोहे का बादशाह कहा जाता था। जी जी, इत्तेफाक फाउंड्रीज की वजह से। जी हाँ। तो मैंने इन पर एक किताब लिखा था कि आपने
وہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. جی جی. ہے کون جو خون چوستا رہتا ہے گلوں کا. واہ. ہے کون جو خون چوستا رہتا ہے گلوں کا, ہر پھول کے رخساروں پہ زردی سی جمی ہے. واہ. حیران ہوں سرکار لوہاروں کی ہے پھر بھی, واہ. ہر تیسری خاتون میں آئرن کی کمی ہے. واہ 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 واہ. یہ تو میڈیکل سے وابستہ شعر ہے. یہ الیکشنوں میں پچھلے دنوں میں نے خبر پڑھی کہ خواجہ سرا بھی الیکشن میں کھڑا ہے. اچھا جی. ہاں جی جی جی. اس دفعہ تھے. ہاں جی اسی دفعہ اسی میں ان کی بات کر رہا ہوں. جی جی. پھر اس پہ میں نے سر ایک کتاب لکھا کہ کہہ دیا خواجہ سرا کو دیکھ کر میدان میں. جی. کہہ دیا خواجہ سرا کو دیکھ کر میدان میں, سوچ لے تو دوسری دنیا کے, تو سوچ لے تو درمیانی جنس کے بندوں میں ہے. واہ. سوچ لے تو درمیانی جنس کے بندوں میں ہے, لوگ دیں گے صرف اپنی ہی برادریوں کو ووٹ, تو بھی اپنے ووٹ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. واہ 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 واہ. تو ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں تو درمیانی مخلوق اب زیادہ ہے. ہر جگہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں نا, گاڑی کھڑنے کی دیر ہے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. جی سر ارشاد. سر بیٹے کا لباس سے جی ہے جی جی کہ دیکھ کر بیٹے کی پاکٹ میں حسین تصویر کو, واہ, باپ نے پوچھا بتا یہ کون سی خاتون ہے. واہ. بیٹا بولا سہم کر ابا جی مجھ کو کیا خبر, آج جو پہنی ہے میں نے آپ کی پتلون ہے. واہ واہ واہ. سالگرہ کا تحفہ, بیگم نے کہا تھا کہ مجھے آئی کون لا کے دیں. جی جی. وہ میرے جیسا شوہر تھا, بٹنوں والا لے آیا, تو اس حوالے سے ایک کتاب. کہا بیوی نے موبائل بٹن والا دیا ہے کیوں, چلے انگلی سے میری اس میں یہ جوہر نہیں ہے. واہ. کہا شوہر نے چھوٹی سی مشینی چیز ہے یہ. واہ واہ واہ. چلے انگلی پہ تیری یہ تیرا شوہر نہیں ہے. واہ واہ واہ. اچھا شوہر جو ہوتا ہے وہ نوکیا 3310 نہیں ہوتا. وہ سر اس کو ذرا ایسے چلانا نہیں ہوتا. یہ سر بوڑھے میاں بیوی میں بھی نوک جھونک چلتی ہے, پیار ہوتا ہے. جی جی. تو بوڑھے میاں بیوی کی نوک جھونک, بیوی بولی جب کبھی بازار کو جاتی ہوں میں, واہ, مجھ کو اس کھوکھے کا مالک دیکھتا ہے گھر کر. واہ واہ. بولا شوہر جانے من وہ ہے کباڑی اصل میں. واہ واہ. بولا شوہر جانے من وہ ہے کباڑی اصل میں, ڈالتا ہے وہ پرانی شے پہ ایسے ہی نظر. ایک ناصب کتا ہے داماد کا سسر سے گلا. جی جی. داماد کا سسر سے گلا. ناک میں دم کر رکھا ہے میرے اس نے. واہ. ناک میں دم کر رکھا ہے میرے اس نے, آپ کی بیٹی ہے یا کوئی طوفان ہے. واہ واہ واہ. سسر بیچارہ بولا تو مجھ کو بھی دیکھ, میرے اپنے گھر میں اس کی بھی ماں ہے. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب یہ ایک لیڈیز فوبیا, خواتین کا خوف ہوتا ہے, بہت ساری مخلوق اس میں پائی جاتی ہے. اس پر ایک کتاب لکھا تھا. جی سر. کہ جوبن میں بھی کر پائے نہ ہم پیار کسی سے. واہ. جوبن میں بھی کر پائے نہ ہم پیار کسی سے, ڈرتے تھے کوئی لڑکی ہمیں نہ ہی نہ کر دے. واہ. پیری میں بھی ہم خوف زدہ رہتے ہیں ان سے. جی جی. اب اس لیے خائف ہیں کوئی ہاں ہی نہ کر. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ آپ کو روکنا چاہوں گا. یہ عمومی تاثر ہے, یہ 100% درست نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ جو شاعری ہے یہ محبت کا شاخسانہ ہوتی ہے. تو محبت میں سر اونچ نیچ آتی رہتی ہے. اچھا. جب ذرا بندے کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ پھر شاعری پڑھنے لگ جاتا ہے, اور پھر اس کو لکھنے بھی لگ جاتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ محبت کرنے والوں کا یا دل میں محبت رکھنے والوں کا ہی. اچھا سر, یہ تو ذاتی ایکسپیرینس کی بات ہو سکتی ہے نا. میں بھی مطلب ٹیڑھی ترچھی لائنیں لکھتا رہتا ہوں, پتہ نہیں وہ شاعری ہے کہ نہیں. لیکن سر آپ تو ساری اصناف سخن میں آپ مزاح لکھتے ہیں, تو دل ٹوٹنے کے بعد مطلب مزاح تو لکھ ہی نہیں پاتا. آپ نے شاید ٹھیک کہا ہو, لیکن مجھے مزاح لکھ کے دل ٹوٹے ہوئے میں مزہ میں لکھ لیتا ہوں. بڑی بات ہے سر, یہ ایک نئی بات ہے سننے والوں کے لیے بھی کہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بھی بندہ مزاح لکھ سکتا ہے. ہاں جی سر لکھ لیتا ہے, بس دماغ میں مزاح ہونا چاہیے. بہت خوب. تو دل میں جو بھی ہو, سوچ میں اگر وہ آ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. بہت خوب سر, یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ اندر سے خوش ہیں تو پھر آپ لکھ سکتے ہیں. بالکل. بہت عمدہ باتیں سر, اور بہت اچھی شاعری سر. پلیز
شادی کا میوہ، جی سر، جو شادی شدہ ہیں وہ پچھتا رہے ہیں، اچھا جی، جو شادی شدہ ہیں وہ پچھتا رہے ہیں، روزانہ انہیں یاد آتی ہے نانی، واہ واہ، مگر پھر بھی ہے ورد ہر ایک چھڑے کا، زنانی 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 زنانی۔ واہ واہ واہ۔ یہ ایک آپ بیتی ہے سر، جب ہم میڈیکل کالج میں تھے نا تو ان دنوں میں ٹی وی پہ پی ٹی وی ہوتا تھا، یہ دوسرے تو نہیں ہوتا تھا جی بالکل ٹھیک سر۔ تو ایک خاتون تھی شیلا، اس کی بڑی دھوم تھی، شاید آپ کو بھی یاد ہو۔ جی جی، تو اس پر میں نے ایک کتاب لکھا تھا کہ ایک دن ٹی وی پہ شیلا کی ادائیں دیکھ کر واہ، اپنے گھر میں یوں ہی میں نے شیلا شیلا کر دیا، واہ، دیکھ کر حرکت میری ابا نے آ کر تیش میں میرے جوتوں سے ہی مجھ کو نیلا پیلا کر دیا۔ یار کہتے ہیں کہ عورتیں اپنی عمر چھپاتی ہیں، اچھا جی، میں نے اس پہ ایک کتاب لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اچھا جی، کہ عمر بھی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، اچھا جی، عمر بھی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، وقت کے لمحے بھی رک رک کر چلتے ہیں۔ واہ، 21 سال کی ہونے تک ایک لڑکی کو 30-31 سال تو اکثر لگتے ہیں۔ واہ واہ واہ، وہ جھوٹ نہیں بولتی، اس کو ٹائم ہی زیادہ لگتا ہے۔ یہ رن مرید، بندہ بڑا ہوتا ہے لیکن شادی کر کے وہ کچھ اور ہو جاتا ہے، تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ شادی سے پہلے ہر بندہ سیزر ہوتا ہے، واہ، شادی سے پہلے ہر بندہ سیزر ہوتا ہے، بجلی کا اوون اور گیس کا گیزر ہوتا ہے، شادی کر کے اس کی ایسی کولنگ ہوتی ہے، جوبن رت میں بھی وہ ڈیپ فریزر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک آ گئی ناسا 6 سطری نظم سامنے، شیروں کے پتر شیر، اچھا جی، کہ باپ بولا میں شیر ہوں بیٹا، اچھا، مار کھایا نہ کر نحیفوں سے، تو بڑے نامور کا بچہ ہے۔ بیٹا بولا درست ہے پاپا، مس میری بھی مجھے یہ کہتی ہے تو کسی جانور کا بچہ۔ یہ میاں بیوی کا مذاق چلتا رہتا ہے۔ جی جی، تو ایک کتاب، بھوکا شوہر بولا بیگم کھانا دو جلدی، بھوکا شوہر بولا بیگم کھانا دو جلدی، خالی پیٹ میں چوہے دوڑتے پھرتے ہیں ہر جا، بیوی بولی کھانا بننے میں ہے کافی دیر، جی فی الحال آپ کو دے دیتی ہوں چوہے مار دوا جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ناسا، جی سر، یہ جو انڈیکس فنگر ہے نا، اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جی جی، انڈیکس فنگر کی طاقت۔ ایک دن بیوی نے انگلی کو حرکت دی، اچھا جی، ایک دن بیوی نے انگلی کو حرکت دی، بھاگ کے شوہر نے پوچھا کیا آرڈر ہے، واہ واہ واہ، بیوی بولی چیک ہی کرنا تھا میں نے، واہ، میری اس انگلی میں کتنی پاور ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ سر عمل کا بالکل صحیح مشورہ ایک لڑکی کو پوچھا لڑکی نے کہ کیا ایسا وظیفہ ہے کوئی جس سے جھڑ جائیں میرے عاشق سبھی خیر و بخیر۔ واہ واہ، بہت سارے عاشق ہیں اس کے۔ جی بے شمار۔ اس کو عامل نے کہا اس کی ضرورت ہی نہیں، تم جھلک اپنی دکھا دو ان کو میک اپ کے بغیر۔ بڑا آسان سا۔ یہ میں نے جب پہلے لکھنا شروع کیا نا، جی سر، تو اس میں ایک مولویوں پہ میں نے کتنے لکھے تھے، اس کا ایک کتاب ہے جی کہ مولوی میں اور فیشنیبل لڑکی میں، اچھا جی، ایک جیسی بھی کچھ اقداریں ہوتی ہیں، واہ، ہوتے ہیں گفتار کے رسیا دونوں ہی، واہ واہ واہ، دونوں کی اونچی شلواریں ہوتی ہیں۔ واہ واہ، لڑکیوں نے بھی ایسے کیا، بلکہ اب بھی ہے۔ یہ سر ایک کتاب اور ہے، کنجوس کا ہنی مون، اچھا جی، کہ دلہن کا خرچ کرنے کی ہمت نہیں پڑی، واہ، دلہن کا خرچ کرنے کی ہمت نہیں پڑی، پیسے بچا گیا ہے وہ پتلون کے لیے، واہ واہ واہ، شادی کے بعد دیکھیے ایسا بخیل شخص، واہ، تنہا ہی چل پڑا ہے ہنی مون کے لیے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ یہ کتاب اثر تعارف، جی جی، کہ لڑکے نے محفل میں پوچھا لڑکی سے، واہ، کیا ہم واقف رہے ہیں گئے زمانے میں، اچھا جی،
لڑکی ہنس کر بولی شاید واقف ہوں جی مدت سے میں نرس ہوں پاگل خانے. واہ واہ واہ. یہ سرکتا ہے کاروباری رفاقت. جی جی بازار میں دو دکانوں کے مالک آپس میں کہ 2 عربی کاروبار میں اکثر لڑا کریں. واہ 2 عربی کاروبار میں اکثر لڑا کریں دے دے کے دونوں گالیاں گندی فضا کریں. واہ. عربی میں سن کے گالیاں ایک شخص نے کہا حضرت جی میرے واسطے بھی کچھ دعا کریں. واہ واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا جو پروفیشن ہے آپ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں اسکن اسپیشلسٹ, آپ کے پاس تو مریض آتے ہیں نا سر, وہ دکھی لوگ ہوتے ہیں, وہ آ کے اپنے دکھڑے بیان کرتے ہیں, اپنی بیماری بتاتے ہیں. حیران کن بات نہیں ہے کہ آپ سارا دن تقریباً اور صبح اور شام میں آپ مریضوں میں الجھے رہتے ہیں, ان کے مسائل سنتے ہیں, ان کی دکھ تکلیف سنتے ہیں, اور اس کے باوجود آپ مزاحیہ شاعری کرتے ہیں. یہ مجھے آپ کی شاعری سن کے تھوڑا تعجب ہوا, اس لیے میں نے یہ کویشچن کیا. سر یہ ہے کہ اکثر نا ذہن میں خیال آ جاتا ہے, جی جی بلبل آتا رہتا ہے, جی جی سر, تو ایک دن وہ شعر کا روپ لے لیتا ہے. اچھا جی, ایسا ہے. جی جی مطلب ان میں وہ جو آتے ہیں بیچارے دکھی لوگ, ان کی بات اور ہے. جی جی. لیکن جہاں تک مزاح کا تعلق ہے, ایک خبر پڑھی میں نے مثلاً, جی جی سر, یار اس پہ مزاح بنتا ہے, جی جی بس ذہن میں رکھ لیا, جی جی پھر وہ کسی دن خود ہی لفظوں میں ڈل جاتا ہے. ماشاء اللہ. اس طرح ہوتا ہے. اور ویسے بھی سر معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت اس وقت خوشیاں بکھیرنے کی. آپ کے پاس تو بہت دکھی لوگ آتے ہیں. جی سر, تو میرے خیال میں آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہوگا. آج کل اس دور میں تو سر زیادہ ہی دکھی آتے ہیں. بالکل ٹھیک ان سر. کی جیب بھی خالی, مسئلہ بھی ایسا کہ اب دعائیں آپ یقین کریں کہ جو 2 سال پہلے تھی نا, اس کی نسبت ایگزیکٹلی 4 گنا قیمت ہو گئی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک سر. میری 10 سال پہلے میں اپنی ایک عزیزہ کو ایک دوائی بھیجتا تھا, وہ 60 روپے کی ڈبی آتی تھی. اچھا جی. اب وہ 600 کی ہو گئی ہے. مطلب ایک صفر بڑھ گیا اس کے ساتھ. یقین کریں کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, یار یہ دعائیں کیسے بڑھ رہی ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. اور میں نے پچھلے دنوں خبر پڑھی کہ انہوں نے کمپنیوں کو اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بڑھا لیں. حد ہو گیا سر. گورننس نام کوئی گورنمنٹ نام کی چیز ہی نہیں. بالکل ٹھیک سر. غریب آدمی تو بہت پس رہا ہے. بڑی بات ہے سر. آپ ان حالات میں مطلب اتنا سینسٹیو آدمی اور اس قدر پڑھا لکھا آدمی, پروفیشنل آدمی, اور اس لیول کا مزاح لکھتا ہے. آپ کا کوئی بھی شعر جو ہوتا ہے, آپ کا کوئی بھی کلام عامیانہ نہیں ہے کہ اسے اگنور کر کے بندہ آگے نکل جائے. سر کمال ہے ماشاءاللہ, بہت خوشی ہو رہی سر. پلیز ذرا. سر ایک قطعے کا عنوان ہے اجنبی سے تعارف. جی جی سر. کہ ایک اجنبی سے پوچھا کہاں کے ہو تم میاں. جی. ایک اجنبی سے پوچھا کہاں کے ہو تم میاں, اس نے غضب کا نقطہ میری بات پر کہا. واہ. کہنے لگا کہ جب سے میری شادی ہو گئی, واہ, اس دن سے بھائی اب میں کہیں کا نہیں رہا. واہ 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 واہ. سر یہ میں نے مذاق میں مترنم شاعروں پر ایک 3 لائنیں لکھی تھیں. جی جی. مچھر بھی بہت تھا. ایک میں گئے ہوئے تھے وہاں پہ, تو اوپن ایئر ہمیں سلا دیا. اچھا جی. تو پھر میں کہا یار کچھ سناؤ. اگلے دن پھر میں نے ان کو یہ سنایا کہ میں دیا لیتا نہیں, مائنڈ نہ کر. یہ مچھر بھی ردیف اور قافیے میں بھن بھن آتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ مچھر بھی ردیف اور قافیے میں بھن بھن آتے ہیں, بڑے ہی سر میں آ کر کان میں غزلیں سناتے ہیں. واہ واہ. خیال خاطر احباب رکھنے سے ہیں یہ یاری. واہ. جو دینا داد اس کو رات بھر ٹیکے لگاتے ہیں. دینا داد اس کو رات بھر ٹیکے لگاتے ہیں. یقیناً کوئی نسبت شاعروں اور مچھروں میں ہے. واہ. غضب ڈالتے ہیں دونوں جب ترنم میں جگاتے ہیں. واہ واہ. بالکل ٹھیک. شوہر کی پریشانی کا سبب اگلے قطعے کا عنوان ہے کہ شوہر کو ہر وقت پریشان دیکھ کے سوچے بیوی, واہ, کروں دعا اور میں ان کی پریشانی ختم کراؤں. واہ. دعا کو ہاتھ اٹھا کر وہ فوراً ہی نیچے لے گئی. دل میں آیا ایسا نہ ہو میں خود ہی مر جاؤں. یہ ڈاکٹر صاحب بیوی کی تعریف. اچھا جی. کہ ایک دن شوہر نے بیوی کی بڑی تعریف کی. واہ. ایک دن شوہر نے بیوی کی بڑی تعریف کی. وہ اسے کہنے لگا کہ تو مثل حور ہے. واہ. سن کے یہ تعریف وہ روتے ہوئے کہنے لگی
آج پھر لگتا ہے مجھ کو تو نشے میں چور ہے. ڈاکٹر صاحب اچھا یہ تو چلیں ایک بہت اچھا مذاق. آپ کی مسز جو ہیں, آپ کے ہزاروں فینز ہیں, لڑکیاں بھی ہر طرح کے اچھا سر آپ کے مسز جو ہیں وہ بھی آپ کی شاعری کی آپ کو داد دیتی ہیں؟ نہیں سر, اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا, میرے پاس بھی سنانے کا نہیں ہوتا, اس کے پاس سننے کا نہیں ہوتا. اچھا جی, گھر میں یہ شعر و شاعری نہیں چلتی؟ نہیں, گھر میں میں نے ایک علیحدہ کمرہ اپنا رکھا ہوا ہے. جی جی جی. وہ مطلب اس میں کوئی دوسرا نہیں جاتا, میں خود ہی جاتا ہوں, کتابیں بکھری ہوئی ہیں, باقی یہ بالکل ٹھیک. باقی گھر کے سارے جو ہیں کمرے وہ سانجے ہوتے ہیں. ہمارا آپ کے بیٹے بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں. ہاں جی. تو گھر میں مطلب ایسا ماحول نہیں ہوتا جو کتابوں میں ملتا ہے کہ بڑا ادبی سا ماحول ہے گھر کا, وہ نہیں سر, یہ سارے پروفیشنل کتابوں میں ہی ملتا ہے. وہ ادبی ماحول میرے کمرے میں ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا واقعی لگتا کہ شاعر دا کمرہ. بالکل ٹھیک ہوگا. باقی تو گھر والوں سے کبھی کبھی ملاقات ہو ہی جاتی ہوگی؟ نہیں اکثر رہتی ہے سر. اچھا, صبح نکلنے سے پہلے پھر رات کو جانے کے بعد ہو ہی جاتی ہے. بالکل ٹھیک سر. دیکھیں نا, سنڈے بھی جو ہے وہ بھی آپ کا اپنی فیملی کے لیے ہوتا. آپ بہت مصروف ہیں اور مشاعرے تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں پورے ملک میں بھی, اور بالخصوص ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں, پہلے ایک صرف پی ٹی وی تھا, اب اتنی ونڈوز اوپن ہو گئی ہیں تو آپ کو تو سارے بلاتے ہیں. نا صاحب یہ ہے کہ میں کسی کو نہ انکار نہیں کر سکتا سر. یہ مجھے کہتے ہیں اس کے تو ہم سر تو خود گواہ ہیں. میں کہتا ہوں یار اس نے عزت دی ہے, مجھے جانا چاہیے. سر اس کا تو میں خود گواہ ہوں, ہم سب لوگ اس بات کے معترف ہیں کہ آپ کے پاس وقت تو آپ نے کبھی انکار نہیں کیا, تو اور وقت پہ پہنچنے والے آپ ہیں. ہاں جی, میں وقت پہ جاتا ہوں کیونکہ یہ بندے مطلب ایک وقار سا بنتا ہے بندے کا. یہ کیا ہوا کہ میں لیٹ آیا تو پتہ نہیں میری کوئی ویلیو بنے گی, اگلا جڑا تہاڈا انتظار کر رہا ہے اتنے کی امید رہی. جی بالکل ٹھیک سر. ٹھیک ہے, تو میں سر کوشش یہ کرتا ہوں, باقی اللہ کو. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے نا عمومی طور پر منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے, حالانکہ یہ اللہ کا پسندیدہ فعل ہے منہ پہ تعریف کرنا. وہ کہتے ہیں میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ نماز کی حالت میں اور میرے آپ کے منہ پہ تعریف ہے سر کہ آپ میں لاکھوں خوبیاں ہیں. دوستوں سے محبت کرنا, ہم نے اب بہت کچھ آپ سے سیکھا, دوسرے کو عزت دینا آپ سے سیکھا. تو سر اتنی زیادہ اللہ رب العزت نے آپ کو عزت دی ہے, سب کچھ ہے, اور اس کے باوجود آپ میں عجز اور انکساری جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. آپ دوسرے کو بھی اتنی عزت دیتے ہیں, یہ اللہ کا فضل ہے آپ پہ سر. جی سر, یہ بھی بس اسی نے عادت دی ہوئی ہے, ورنہ میں دیکھتا ہوں میرے دوست ڈاکٹروں کے ساتھ, ڈاکٹر مطلب گرم ہو جاتے ہیں مریض سے, تو مجھے دل میں افسوس, بعد میں کہتا ہوں یار بیچارہ ضرورت مند, مطلب تو گڑ یار روز ہی انج کر دیں. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کم از کم میں اپنی حد تک تو نہ کروں. بالکل ٹھیک. جتنا بندہ کسی سے اخلاق سے پیش ہے جیسے بھی ہو. جی جی بالکل. بندے کو اپنی ایک کچھ بھی بات کرتے ہوئے تھوڑا اسلام مد نظر رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے. اچھا سر, آپ کے آباء و اجداد میں کوئی شاعر تھے مطلب؟ نہیں سر, یہ آخری پیس ہے میرا خیال, اور نہ آگے مجھے نظر آ رہا. وہ بھی سر میں چونکہ اخبار پڑھنے کا تھوڑا سا شوق رکھتا تھا, اخبار آ جاتی تھی, مشرق آتی تھی اور پھر کوستان, جی جی یہ آتے تھے, تو میں ان کو پڑھتا تھا, پڑھ کے مجھے شوق ہوا تھا. بہت خوب. اور پھر میں نے جب لکھنا شروع کیا میری حوصلہ افزائی ہو گئی, تو بس پھر جب چھپنے لگا نا, میں کہ یار یہ تو میں ایک بڑی تسکین, بڑی خوشی محسوس کرتا. میں دکھاتا تھا اخبار لے جا کے, بالکل دیکھو اچھا کسی کو لکھوائی ہونی, میں کہا چلو جو بھی ہے چھپ, میرے نا تو چھپ گئی. بالکل ٹھیک ہو. ہوں جب کسی اور نے کہی ہوئی کہ یہ فلانے دی تھی تو میرے نا یہ نا تو چھپ گئی. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ اس طرح دوستوں کے ساتھ وہ بھی چلتا رہتا. بالکل ٹھیک سر. سر ابھی تو ہم آپ کو بہت سننا چاہتے ہیں. سر بیوی کی دعا. اچھا جی. کہ میرے مولا میرے شوہر کو خزانے بخش. واہ واہ واہ. میرے مولا میرے شوہر کو خزانے بخش دے, واہ. اس کو مالا مال کر دینا تیرے ہاتھوں میں. واہ واہ. اس کی اپنی اس دنیا کی سب دولت اسے کر دے عطا. واہ واہ. اس کو پھر کنگال ہی رکھنا میرے ہاتھوں میں. واہ واہ. یہ سر مجھے نرگس کی یاد آ گئی. نرگس شو کر رہی تھی اپنا, وہ جو اسٹیج پلے کرتی ہے, تو ان دنوں وہ نیا حج کر کے آئی تھی. کہتی ہے میں جب وہاں گئی تھی تو میں تو وہاں بھی تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی, اپنے آڈینس سے مخاطب ہو کے. کہتی ہے میں تو اپنے فینس کے لیے وہاں بھی دعائیں کرتی رہوں کہ یا اللہ انہوں نے بہت زیادہ دے, انہوں نے بہت زیادہ دے, یا اللہ انہوں نے کسی چھوڑنا تے اندی مرنے ایڈے خوش نہ ہو. میں تو اس واسطے دعاواں کرتی ہاں کہ اللہ نے جو کوئی تانوں دینا تساں آن کے مینوں ہی دینا ہے. بہت اچھی. واہ واہ واہ. تو یہ سر وہ دعا ہے بیگم صاحبہ کی.
یہ سر ایک کتاب ہے کہ کمی چھوڑی نہ کوئی پرورش میں اس کی اماں نے. واہ واہ واہ. کمی چھوڑی نہ کوئی پرورش میں اس کی اماں نے. لگے تھے 20 سال ان کو اسے جینٹل بنانے. واہ واہ واہ. لگے تھے 20 سال ان کو اسے جینٹل بنانے میں. ہوئی شادی تو اس کی اہلیہ کا یہ ہنر دیکھیں. واہ. لگائے 10 منٹ اس نے اسے مینٹل بنانے. لگائے 10 منٹ اس نے اسے مینٹل بنانے میں. واہ واہ. یہ سر منافقت ایک کتاب ہے. جی. منافقت. کل دیکھ کے سینما میں کہا ملا سے میں نے. واہ واہ. بچ پائے نہیں آپ بھی فلموں کے اثر سے. واہ واہ. بچ پائے نہیں آپ بھی فلموں کے اثر سے. سن کر وہ میرا طنز ذرا جھینپ کے بولا اور دیکھا ہے اسے میں نے حقارت کی نظر سے. بالکل ٹھیک. یہ سر آپ نے اچھا کلیہ بتایا کہ جب ہم کوئی ایسی فلم دیکھیں تو ذرا حقارت سے بندہ دیکھ لے. اور سر انگلش فلم تھی وہ. من موجی محبوبہ. جی جی. نہ وہ سلیکٹ کرتی ہے نہ وہ ریجیکٹ کرتی. واہ. نہ وہ سلیکٹ کرتی ہے نہ وہ ریجیکٹ کرتی ہے. وہ جو بھی کام کرتی ہے وہ امپرفیکٹ. واہ 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 واہ. میں جب سائیکل پہ ہوتا ہوں بڑا نیگلیکٹ کرتی. واہ واہ واہ. کرولا ہو میرے نیچے تو خود کانٹیکٹ. واہ 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 واہ. بڑی سمجھدار محبوب ہے. اہلیہ کی بہادری. جی. میں سوچتا تھا کتنی بہادر ہے اہلیہ. واہ. میں سوچتا تھا کتنی بہادر ہے اہلیہ. کل دیکھا کاکروچ تو چیخی وہ زور سے. واہ. کل دیکھا کاکروچ تو چیخی وہ زور سے. دہشت سے اس غریب کی چیخی وہ اس طرح. واہ. خود کاکروچ چل بسا چیخوں کے شور. واہ ڈاکٹر صاحب کیا کہنے. یہ سب دن دگنی رات چوگنی ترقی کہیں بھی ہو سکتی ہے. یہ جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی جی. اپنی فربا اہلیہ سے اس کے شوہر نے کہا. واہ واہ. ساری دنیا میں نہیں تیرا کوئی نعم البدل. واہ. میری ہستی کی ہے واحد ایک تو انویسٹمنٹ. واہ واہ واہ. دیکھتے ہی دیکھتے جو ہو گئی ہے اب ڈبل. واہ واہ واہ. یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو بہت جلد ڈبل ہو جاتی ہے. اور ہر شوہر اس میں خوش قسمت ہے. تقریباً 90% کہہ لیجئے کہ جب آپ لاتے ہیں اپنی بیوی وہ چھم چھم ہوتی ہے لیکن 1 سال بعد وہ ڈم ڈم ہوتی ہے. واقعی. انجانا سا خوف. جی سر. بولی وہ ملنے آئے تو پھر بھاگ کیوں گئے. واہ. بولی وہ ملنے آئے تو پھر بھاگ کیوں گئے. واہ واہ. یوں ڈر کے بھاگ جانے کا ماحول تو نہ تھا. واہ. میں نے کہا کہ اس گھڑی کچھ پڑھ رہی تھی آپ. واہ واہ. بولی میں پڑھ رہی تھی جو لاہور تو نہ تھا. یہ نا کانوں کی زبائش عورتوں نے بہت کی ہوئی ہے. جی جی. پہلے کسی کے ایک ہوتا تھا نہیں بھی ہوتا. اب تو سارے 4 6 سے 6 پورے کان جی سر ان میں ہے. اس پہ لکھا تھا سوراخ تو 2 کانوں میں قدرت نے کیے ہیں. واہ. سننے کے لیے. جی جی جی. سوراخ تو 2 کانوں میں قدرت نے کیے ہیں. 6 4 کرا لیتی ہے خود بھی یہاں بیوی. واہ. 6 4 کرا لیتی ہے خود بھی یہیں بیوی. حیرت ہے کہ سوراخ تو کانوں میں ہے اتنے. واہ. شوہر کی کوئی ایک بھی سنتی نہیں. یہ مہنگائی اور حاضر جواب بیوی اس کا میں نے نام رکھا ہے. اچھا جی. کہ بیوی بولی پرس دیں بازار جانا ہے مجھے. واہ. بیوی بولی پرس دیں بازار جانا ہے مجھے. بولا شوہر کیا گرانی کا تمہیں احساس ہے. واہ. بیوی بولی پرس دیں بازار جانا ہے مجھے. بولا شوہر کیا گرانی کا تمہیں احساس ہے. برس کی جا تم کو اب کچھ عقل دینی چاہیے. واہ واہ واہ. برس کی جا تم کو اب کچھ عقل دینی چاہیے. بولی وہ مانگا ہے میں نے جو تمہارے پاس ہے. بالکل ٹھیک. سر یہ نا بچوں کی تعلیم پر ایک نظم ہے. جی جی. وہ کہا بیگم سے میں نے ہم
نے بچوں کو پڑھانا ہے لکھانا ہے. واہ واہ. کہا بیگم سے میں نے ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے لکھانا ہے. جی جی. انہیں تعلیم دے کر بہترین انسان بنانا ہے. اچھا جی. پڑھانے کا انہیں یہ فرض اب اس نے نبھانا ہے. واہ. پڑھاتی ہے وہ جب بچوں کو اکثر گنگناتی ہے. واہ. مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. بہت خوب. یہ ایک اپنے اوپر طنز کیا تھا ناسا. سر دنیا کا مشکل ترین کام ہے. پوچھا یہ ایک طبیب نے عالم سے خوف میں. اچھا جی. ملتے ہیں لوگ مر کے بھی کیا آسمان میں. واہ واہ. بولا کہ منتظر ہیں وہ سب لوگ آپ کے. واہ واہ واہ. بھیجا ہے جن کو آپ نے اگلے جہان. واہ واہ واہ. بہت خوب. یہ کہتے ہیں جی مولوی 4 شادیوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. اچھا جی. اس پر توبہ توبہ استغفار. اچھا جی. مولوی کہتے ہیں ہم تو خام خواہ بدنام. اچھا جی. عورتیں نالا ہیں ہم سے 4 کر لیتے ہیں. ایک بیوی ہی نچا دیتی ہے اب تگنی کا ناچ. واہ واہ. ایک کر کے اب تو استغفار کر لیتے ہیں. یہ اماں کی ڈانٹ. اچھا جی. اماں کی ڈانٹ. اس میں 6 سطری نظم ہے سر جی کے. جی. 6 ماہ تک پڑی ہے ہمسائی ساتھ تیرے. واہ. 6 ماہ تک پڑی ہے ہمسائی ساتھ تیرے. وہ لے گئی پوزیشن تو فیل ہے کمینے. واہ واہ واہ. وہ لے گئی پوزیشن تو فیل ہے کمینے. تو دیکھ اس کو اور کھا ذرا سی غیرت. لازم ہے تجھ کو آئیں اب شرم سے پسینے. تو دیکھ سن کر کہنے لگا وہ ماں سے میں دیکھتا رہا ہوں اس کو ہی 6 مہینے. یہ ایک ہے سر. عربی میں لوگ کہتے ہیں بیوی کو کیا بھلا. واہ. عربی میں لوگ کہتے ہیں بیوی کو کیا بھلا. یہ بات میں نے پوچھی سی دادا سے کان میں. واہ. بولے کہ عربی فارسی اردو کوئی بھی ہو کچھ کہہ کے اس کو دیکھو کسی بھی زبان میں. سر یہ عید پر شوہر کی فرمائش. اچھا جی. کہ ایک نرس کے شوہر نے چاہت سے کہا اس کو تم بھی توجہ دو اپنی آرائش پہ. واہ واہ. ایک نرس کے شوہر نے چاہت سے کہا اس کو کچھ تم بھی توجہ دو اپنی آرائش پہ. ہر روز ہی پھرتی ہو تم چٹے کپڑوں میں. آج کالا جوڑا پا ساڑی فرمائش میری فرمائش پہ. واہ واہ. بہت خوب. اچھا سر سوری آپ کچھ ارشاد فرمانے لگے تھے. پنجابی سناؤں؟ ہاں جی سر پلیز پنجابی سنائیے. میں سر کچھ پنجابی سناؤں؟ جی سر بسم اللہ پنجابی سنائیے. پنجابی پہلا قطعہ ہے جی ڈاکٹر کا چرسی سے مکالمہ. اچھا جی. ڈاکٹر کا چرسی سے مکالمہ. ڈاکٹر آکھیا چرسی نو تو چرس دے سوٹے چھاڑی دے. واہ. ڈاکٹر آکھیا چرسی نو تو چرس دے سوٹے چھاڑی دے. چرس دی عادت ہولی ہولی موت دے منہ وچ گل دی. واہ. چرسی آکھیا ہولی ہولی گل دیے تے گل دی رہے. واہ واہ. سانو قبراں دے وچ جان دی ایڈی کادی جلدی. ایسر کتاب پولیس دے چھترول دا خوف. اچھا جی. کہ کڑی نے مینوں دھمکی دتی پولیس افسر دی تھیو اودے تے اکھ رکھ کے میں چھترول دی لذت چکھ لاں. واہ. ڈر کے آکھیا میں باجی تو ایویں گرمی کھا گئی. واہ. آکھدا کی ہے تیرے تو چک کے ہور کسے تے رکھ لاں. ڈاکٹر دا مشورہ جی. ایک مریضا پوچھیا مینوں راز نہ نیڑے ہو کے میرے پیچھے پی گیا گلی دا منڈا ایک ہاتھ تو. واہ واہ واہ. تیرے روپ تے مر مٹیا وا کہندا مینوں روک. واہ. کیا میں انہوں مگروں لا دے اپنا میک اپ تو. واہ واہ واہ. واہ. فون تے مریض دی مزاج پرسی. جی بسم اللہ. کل دل دے ایک مریض نو پوچھیا میں حال چال. اچھا جی. کل دل دے ایک مریض نو پوچھیا میں حال چال. اس آکھیا کہ دل نو بڑا اضطراب ہے. اچھا.
ਸਾਖਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸਤਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆ ਜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕੱਲ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅਦਮ ਦਸਤਿਆਬੀ ਜੀ। ਜੰਨਤ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਚੀਫ ਨੂੰ। ਵਾਹ। ਜੰਨਤ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਚੀਫ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਚੀਫ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਚੀਫ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ, ਜੰਨਤ 'ਚ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਠੀਕ। ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਮਾਕਤ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਦਬਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਦਬਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਮਾਕਤ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਛਤਾਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਮਾਕਤ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਛਤਾਨਾ ਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਆਸ਼ਿਕ, ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਵਾਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਹ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾੜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਛੇ ਵਧਾਈ ਫਿਰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਛੇ ਵਧਾਈ ਫਿਰਨਾ ਏ। ਇਸ ਦਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਡੈਂਟ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਨਾ। ਪਠਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੋਸਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਿਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਏ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ 'ਚ। ਵਾਹ। ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਏ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ 'ਚ, ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਵਾਹ। ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲੁਤਫ ਅਸਤਗਫਾਰ 'ਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਬਸ ਨਸਵਾਰ। सर साढ़े एक दोस्त सन, वो शेर सुनाया करते थे और उन्होंने जोशमिली आबादी से ये मंसूब करके सुनाया था। वो गज़ल थी पूरी, लेकिन उसका पहला शेर था कि तू बड़ा सख्त जान है प्यारे, तू बड़ा सख्त जान है प्यारे, तेरा आशिक पठान है प्यारे। वाह। सर बेचारा शौहर एक 6 नज़म है, वैसे मैं कभी सुनाई नहीं आज। मैं जी बिस्मिल्लाह सर। मैं पूछया रातों राती दंद तेरे टुट गए किदां। अच्छा। मैं पूछया रातों राती दंद तेरे टुट गए किदां, तू दंदां नाल अपनी जान वांगू प्यार कीता सी। वाह। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਰਾਤ ਬੇਗਮ ਸਖਤ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਰਾਤ ਬੇਗਮ ਸਖਤ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਖਤ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਜੂਮ, ਇੱਕ ਸਰ ਕਿਤਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਵਾਹ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸ। ਵਾਹ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੇ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। 500 ਮੁੰਡਿਆਂ ਫਜਰਾਂ ਤਿੱਕਰ ਛੇਤੀ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੱਸੇ। ਔਰਤ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸਰ 3 ਸਿਤਰੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਂਦੀ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਂਦੀ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਭੁੱਲੇ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੱਕ ਲਾਵਾਂ। ਵਾਹ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ।
ਰੰਨ ਮੁਰੀਦ ਜੀ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਈ ਕਲਾਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉੱਚੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਕੁਛ ਅਕਲ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਭੋਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਟੋਲੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਟਿਊਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੰਜਾ ਹੋਣਾ ਤਾਨਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੰਜਾ ਹੋਣਾ ਤਾਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਗੰਜਾ ਵੱਡਾ ਆਨਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਗੰਜਾ ਵੱਡਾ ਆਨਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੱਸ ਪਈਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ। ਵਾਹ। ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੱਸ ਪਈਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ, ਗੰਜ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਗੰਜ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਦਿੰਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੰਜ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਦਿੰਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗਦੀ, ਗੈਸ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਗੰਜੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੈਸ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਗੰਜੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਵੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਤੇ ਗੈਸ ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੂਆਂ ਲੀਖਾਂ ਗੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੂਆਂ ਲੀਖਾਂ ਗੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੱਢਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੱਢਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛਰ ਵੱਢ ਲੈਣ ਉਹ ਝੱਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਢਦੇ। ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਟ ਦਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਿਹੜਾ। ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਗੰਜ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਗੰਜੇ ਬਹੁਤੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਗੰਜਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੰਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਹ। ਗੰਜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੰਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹੋ ਗੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੰਜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਪੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ। ਤੇ ਗੰਜੇ ਕਦੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੰਜੇ ਕਦੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਸੇ ਗੰਜੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਥੱਲੇ ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬੁੱਢੀ ਹੁਣ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੀ। ਵਾਹ। ਥੱਲੇ ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬੁੱਢੀ ਉਂਝ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੀਆਂ, ਗਲੋਬ ਵਰਗਾ ਗੰਜ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੰਜਾ ਇੰਝ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੰਜਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬੜਾ ਰਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੰਜਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬੜਾ ਰਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਗੰਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਗੰਜਿਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਗੰਜਿਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੰਜੇ ਡਾਏ ਹੋਏ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਗੰਜੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਗੰਜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਗੰਜੇ ਛਾਏ ਹੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਗੰਜੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੰਜਿਆਂ ਦਾ ਗੰਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਜ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੰਜਿਆਂ ਦਾ ਗੰਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੰਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ
ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੀ تو ਤੁਹਾਡੇ کو سن رہے. آپ کی شاعری میں بہت تنوع ہے, اس میں موضوعات کا وفور ہے. آپ نے 6 کتابیں جو لکھی وہ بڑی سنجیدہ شاعری کی تھی. سنجیدہ شاعری. تو کوئی ایک غزل جاتے جاتے آپ سنا دیں اگر ذہن میں ہو, یا چند اشعار. سر ایک غزل آگئی سامنے. کیا ہے جس قدر مہنگا پڑا ہے, واہ واہ واہ, کیا ہے جس قدر مہنگا پڑا ہے, مجھے دل کا سفر مہنگا پڑا. واہ واہ واہ, مجھے دل کا سفر مہنگا پڑا ہے, میرے بازو گلے تک کٹ گئے ہیں. ہاں جی, میرے بازو گلے تک کٹ گئے ہیں, مجھے دستے ہنر مہنگا پڑا ہے. واہ واہ واہ, مجھے دستے ہنر مہنگا پڑا ہے, اور کئی پتھر ملے ہیں اس سلے میں. کئی پتھر ملے ہیں اس سلے میں, درختوں کو ثمر مہنگا پڑا. واہ واہ واہ, درختوں کو ثمر مہنگا پڑا ہے, اور میرے سب ہم سفر دشمن بنے ہیں. واہ, میرے سب ہم سفر دشمن بنے ہیں, مجھے زیادہ سفر مہنگا پڑا ہے. واہ واہ, اور فضا کا چھن گیا ہے لطف مجھ سے. فضا کا چھن گیا ہے لطف مجھ سے, مجھے سونے کا پر مہنگا پڑا. واہ واہ واہ, مجھے سونے کا پر مہنگا پڑا ہے, اور مجھے سکرات ہونا چاہیے تھا. مجھے سکرات ہونا چاہیے تھا, مجھے مرنے کا ڈر مہنگا پڑا. واہ 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 واہ, مجھے مرنے کا ڈر مہنگا پڑا ہے, اور مجھے بھی اب نظر لگنے لگی ہے, تیرا حسن نظر مہنگا پڑا. واہ واہ واہ, ڈاکٹر صاحب کیا کہنے. مجھے بھی اب نظر لگنے لگی ہے, تیرا حسن نظر مہنگا پڑا ہے, اور محبت کا مجھے ایک پل ملا تھا. محبت کا مجھے ایک پل ملا تھا, وہی پل عمر بھر مہنگا پڑا. واہ 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 واہ, وہی پل عمر بھر مہنگا پڑا ہے, اور میں پہلا وار دل پر سہ گیا تھا. میں پہلا وار دل پر سہ گیا تھا, مگر بارے دیگر مہنگا پڑا. واہ واہ واہ, اور دم آخر کھلے گا راز شادی. دم آخر کھلے گا راز شادی, یہ جیون کس قدر مہنگا پڑا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ کا بہت قیمتی وقت ہوتا ہے, آپ ایک فیملی, آپ کے پیشنٹس, آپ کے فینس اور بہت ساری مصروفیات, اس کے باوجود آپ تشریف لائے, بہت ممنون ہوں. محترم ناظرین, ڈاکٹر صاحب سے بہت کچھ سننے کو باقی رہ گیا ہے. ان کے پاس زندگی کا تجربہ ہے, ان کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, بہت کچھ کہہ چکے, اور ہم ہی سو گئے بس سنتے سنتے. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو پھر کسی وقت زحمت دیں گے, ان کے پاس جب بھی وقت ہوا آپ کی خدمت میں پھر ان کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.